अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची में सानह गुल प्लाजा ने तमाम तर वो पहलू उजागर कर दिए हैं जिससे इंतजामी कोताही के साथ साथ करोड़ों नफूस पर मुश्तमिल ये शहर, जिसमें बिल्डिंगों का जाल बिछा हुआ है, सवाल कर रहा है हुक्मरानों से, बिलखुसूस सिंध हुकूमत से, कि क्या अगले सानहे का इंतजार हो रहा है या इस सानहे से किसी ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। सिर्फ ऐलानात और सिर्फ दौरे काफी नहीं, बल्कि कंपनसेशन के जो ऐलानात हो रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है और आजादाना तहकीक की रोशनी में बाकायदा एक कमीशन कायम होना चाहिए या कोई तहकीकात होनी चाहिए जिससे मालूम हो सके कि इन सानेहात के पीछे वजूहात क्या रहती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी हैं। सीपीएलसी के साथ आपका नाम काफी अरसे तक जुड़ा रहा। शहर कराची के लिए हमेशा आपने तर्जुमानी भी की है, नुमाइंदगी भी की है, बिजनेस कम्युनिटी में अपना एक बड़ा मुमताज मुकाम रखते हैं। हिलाल इम्तियाज भी हैं, सितारा इम्तियाज भी हैं। जनाब अहमद चनाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा दिल दुखता है जब करोड़ों अरबों का टैक्स देने वाला ये शहर कराची इतनी बेदर्दी से जलता है कि अल्लाह हम सबको माफ करे कि जो लाशें मिल रही हैं हड्डियों का बुरादा हो गया है, बल्कि मिक्स हो गई हैं उस मलबे में, और नाकाबिले दीद ये तमाम तर चीजें हैं। और एक तरफ सियासत शुरू हो जाती है। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी हैं, शहर का दर्द रखते हैं, और सबसे ज्यादा गुल प्लाजा में क्लॉथ मर्चेंट्स की ही शॉप्स थी। क्या महसूस होता है, क्या किया जा सकता है, या ये बस बेबसी है कराची की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, सबसे पहले बात यह है कि हम नहायत अशक़वार हैं, नहायत गमगीन हैं कि गुल प्लाज़ा जैसा सानहा कराची शहर में हुआ और सैकड़ों जानें ज़ाया गईं, सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए, और ऑन द टॉप ऑफ इट मैं समझता हूँ अरबों का नुकसान हो गया, ट्रिलियन का नुकसान हो गया। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। गुल प्लाज़ा जैसी मार्केटें कराची में बेतहाशा हैं और इसी तरह की बिल्डिंग्स भी बेतहाशा हैं। कराची एक ऐसे तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है कि जहाँ कहीं भी चिंगारी जो है वो पूरी जगह को तहस नहस कर सकती है। और हम इसके अवामिल पे तो बाद में जाएं, सबसे पहले हम उसको रोकने की बात करें कि हम अब आइंदा ऐसे हादसात को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ, थोड़ा सा हमारा कंस्ट्रक्शन शोबे से भी वाक़फ़ियत है कि ये बात आज तक किसी ने आपको शायद नहीं कही हो कि हमारे पास जो वायरिंग होती है उसमें जो कॉपर वायर यूज़ होता है, वो कॉपर वायर जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। सिर्फ इक्का दुक्का कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जो अच्छा जेन्युइन प्योर कॉपर वायर के साथ हमारी इलेक्ट्रिक की वायर्स बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद 80-90% ये लोग नहीं बनाते। तो 80-90% कंस्ट्रक्शन में जो ये कॉपर वायर यूज़ होता है वो गैर मियारी कारकर्दगी का होता है। वो जब इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ मूव करती है तो वो उसको हिंड्रेंस करता है और वो बैक करता है। जब बैक करता है तो इसका हशर हमारे हार्ट अटैक की तरह है कि शरियानें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जब ब्लॉक हो जाती हैं तो मूवमेंट रुक जाती है और वहाँ से जो है वो हीट बाहर निकलती है। वो हीट निकलते निकलते जो है वो पूरे एरिया को अपने पास लपेट में ले लेती है, और ये आतिशफ़िशा का दहाना जब चाहे एक्सप्लोड हो सकता है। मैं समझता हूँ गुल प्लाज़ा में एग्जैक्टली यही हुआ कि वो आतिशफ़िशा का दाना जो है वो खुल गया, और जब वो खुल गया तो उसने पूरी मार्केट को फौरी तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। मैंने खुद उधर का दौरा भी किया, प्रीवियस प्रोग्राम हमने जाए वकुआ पे किया, फायर सेफ्टी की और जो पूरी रेस्क्यू टीम थी उनसे बात की तो मालूम पड़ा कि पूरे साउथ में कोई वाटर हाइड्रेंट ही नहीं है। उनको पानी ईस्ट से लाके दिया गया है, नीपा से लाके दिया गया है, ऊपर से ग्रीन लाइन के लिए वो पूरा रोड खुदा हुआ है। तो ये कैसा निज़ाम है? क्या इधर मेयर या गवर्नर या सीएम किसी को कोई वो नहीं है, इदराक नहीं है इस बात का? मैंने आपसे यही कहा कि हमें अब आगे क्या सोचना है, आगे बिल्डिंगें कैसी बचानी है। कहीं भी किसी वक्त भी आग लग सकती है, साल भर में, 6 महीने में, 1 महीने में, खुदा ना खास्ता। तो उसको कैसे हम सेफ्टी करें? तो सेफ्टी के लिए ज़ाहिर है फायर ब्रिगेड का अमला मुस्तैद होना चाहिए, इक्विपमेंट सारे होने चाहिए, फायर हाइड्रेंट्स नज़दीक तर होने चाहिए। हमारे पास
لوکیشنز ہوں کہ خدا نہ خواستہ یہاں آگ لگے تو یہاں سے ہائیڈرینٹ سے پانی آ جائے، وہاں سے آ جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مکس اینڈ میچ کرنی پڑیں گی. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہی حادثے خدا نہ خواستہ دوبارہ رونما ہوتے رہیں گے. ہم نے ابھی ایک تازہ مثال دیکھ لی کہ لاہور میں ایک ہوٹل میں آگ لگی، جی کس طریقے سے اس کو بجھایا گیا، کس طریقے سے پن پوائنٹ کر کے تھرمل آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی اور وہاں سے جو ہے وہ آگ بجھی. تو اگر پاکستان کے ایک شہر میں یہ کام ہو سکتا ہے تو ہمارے شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے شہر میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے شہر میں بھی قابل لوگ موجود ہیں، ہمارے شہر میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں کسی بھی ایڈمنسٹریشن پہ، کسی بھی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان پہ ابھی کامنٹ نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کراچی چونکہ سانحات کا گڑھ رہا ہے، سانحہ بلدیہ اور بھی متعدد ایسے سانحات ہیں کہ جب ان کو ہم نیوٹرل ہو کے اسٹڈی کرتے ہیں ایز اے کیس اسٹڈی تو معلوم پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی مافیا کا ہاتھ، بتہ خوری یا اس قسم کے عناصر دکھائی دیتے ہیں. اس سانحے پر بھی سوشل میڈیا پہ تو بڑی ایسی کچھ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ آپ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں ان کلاتھ مرچنٹ ایسوسی ایشن کو بھی، بزنس کمیونٹی کو بھی، اور آپ اس شہر کے نمائندے بھی ہیں، تو کیا واقعی اس کے پیچھے ایسا کچھ معاملہ بھی ہو سکتا ہے یا اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں بالکل فیئر بات کرتا ہوں. پچھلی 4-5 کراچی کی فائر انسیڈنٹس لے لیں، گل پلازہ لے لیں، ریجنٹ پلازہ لے لیں، اس کے بعد آپ کا بلدیہ لے لیں، پھر 1-2 اور جگہوں پہ ہوئی تھی. تو یہ 4-5 جگہیں ہیں. اگر آپ ان سب کو کریٹیکلی انالائز کریں تو ان سب کے بلڈنگز کے اپنے فالٹس تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی تھی، یہ تو بڑی آسانی سے اصل حقیقت سے روگردانی ہے. ہم اس اصل حقیقت کی طرف جائیں کہ آگ لگی کیسے، کس طرح بلو اپ ہوئی، اور اس کے لیے مینجمنٹ نے کیا انتظام کیے تھے، اور پھر ہماری جو انتظامیہ ہے شہر کی اس نے کیا انتظامات کیے تھے. یہ 4 سوال زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ہم بڑی آسانی سے اس کو دہشت گردی کا عنصر کہہ دیں اور معاملات کو دوسری طرف لے کے چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ ہم یہ اس شہر کے ساتھ زیادتی نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% اس شہر میں وہ لوگ ہیں جو خدا نہ خواستہ کسی کو زندہ آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. جن کے اپنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اور انہیں تو ان کی باقیات بھی نہیں مل سکیں گی کیونکہ ڈی این اے ہی نہیں ہو پا رہا ہے جو چیزیں مل رہی ہیں، تو وہ پھر کس سے انصاف طلب کریں گے؟ یا وہ صبر کر کے بیٹھ جائیں، یا اس میں جن کی نیگلیجنس ہے کم از کم وہ کاؤنٹر ہونا چاہیے؟ ایسوسی ایشن کا سمجھتے ہیں کوئی پارٹ تھا نیگلیجنس؟ میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے تکلیف دہ عمل ہے، اور اس کبھی بھی چین نہیں آئے گا اس ماں کو، اس باپ کو، اس بیٹے کو کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے اپنے کہاں چلے گئے، ان کی کوئی باقیات بھی نہیں ملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، ان کی جتنی داد رسی کی جائے کم ہے، لیکن کہیں نہ کہیں انسانی دل کو جو ہے وہ اطمینان آ جاتا ہے اور وہ دلانا بھی پڑے گا، اور حکومت اپنے اچھے عمل سے اس کو اطمینان کو دلا سکتی ہے. آپ نے بھی کمپنسیشن کا مطالبہ کیا تھا، گورنمنٹ نے اس پہ عمل بھی کیا، اور ابتدا میں 5 لاکھ روپے کیش بھی مل رہا ہے دکانداروں کو. کراچی چیمبر اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، آگے 1 کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان ہے. لیکن جو لوگ جن کے ایسٹس نہیں تھا، پراپرٹی نہیں تھی، وزٹرز تھے، شاپنگ کے لیے آئے تھے، وہ اس میں کہیں نیگلیکٹ ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی ایز سچ کمپنسیشن ان کا تو ڈیٹا ہی نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کتنی فیگر ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں ان سب کو کمپنسیشن دینے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا تو یہ تصور نکال دیں کہ جو وزٹرز تھے یا جو شاپرز تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہیں، وہ ایکسکلوڈ نہیں ہیں، وہ سارے شامل ہیں اس میں. پھر دوسرا سوال رہا کہ جن کی دکانداری تھی اپنی، ان کا جو سامان تھا اس کا الگ کمپنسیشن ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ میں دکان رینٹ پر میں نے دی تھی اور میرا کوئی سامان نہیں تھا لیکن میری اپنی دکان تو تھی، تو ظاہر ہے جب یہ دکان دوبارہ بنے گی تو وہ مجھے ہی حوالے کی جائے گی اور میں ہی پھر دوبارہ اس کو رینٹ پہ دے دوں گا. تو اس طرح یہ تینوں سیگمنٹ، چاہے وہ شاپرز ہوں، چاہے شاپ کیپرز ہوں، چاہے شاپ اونرز ہوں، تینوں کو کمپنسیشن کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہی ہونا چاہیے. اگر اس میں کہیں خامی رہ گئی ہے تو میرا پیغام یہی ہے. لیکن ابھی تک تو ڈیڈ باڈیز، وہ جو مسنگ لوگ ہیں ان کی باقیات ایگزیکٹ فیگر سامنے نہیں آ پا رہا ہے. ایک لسٹ لگی 83 کی، وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور کلیم بہت سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں جن کے لوگ لاپتہ. میں اس میں یہ بتاؤں کہ ظاہر ہے میرا کوئی خدا نہ خواستہ لاپتہ اگر ہے تو میرا کام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے میں انتظامیہ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ لاپتہ ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی پروف مجھے دینے پڑیں گے، کیونکہ جو باڈیز مل گئیں وہ تو پروف آ گیا، جو باڈیز نہیں مل گئی اس میں بہت سارے عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جو نام کو دے دیتے ہیں کہ جی میرا فلاں غائب ہے.
بالکل. تو وہ ہم اسرٹین اسی طرح کریں گے کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کے فونز ہیں، ان کے فون نمبرز کی لوکیشنز ہیں، صحیح. ان کے ویئر اباؤٹس ہیں، وہ آخری انہوں نے کس سے بات کی ہے، کہاں کی ہے. دیکھیے کوئی نہ کوئی قسم کا تو ایک ہمیں ثبوت تو ضرور دینا پڑے گا، اور وہ ثبوت اگر مل جاتے ہیں اور ان کو اگر ہم کمپنسیشن دے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کی دادرسی ضرور ہو جائے گی. کچھ لاسٹ میں یہ بتائیے گا احمد جنید صاحب کہ آئے روز کے یہ تو سانحات اور حادثات ہیں، کہیں آگ پہ قابو بھی پا لیا جاتا ہے اور کہیں نہیں، بے قابو ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن اوور آل اگر کراچی کی اس ڈائنامکس کو دیکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کراچی یا نہیں؟ آپ کی توسط سے جو ہے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی جو ملک کا 60% سے زائد ریونیو دیتا ہے، اس کے اوپر خدارہ کوئی رحم کریں، اس کی فنڈز کی ایلوکیشن کو جو ہے وہ بہتر کریں، اور اس کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو بہتر کریں. آج ہم لاہور کو دیکھتے ہیں، آج ہم اسلام آباد کو دیکھتے ہیں. میں پچھلے ہفتے فیصل آباد تھا، میں نے اس کو دیکھا. میں ملتان گیا تھا، میں نے اس کو دیکھا. میں نے باقی شہروں کو دیکھا، ایون پشاور کو بھی میں نے دیکھا. تو ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے. ان کی ایفرٹ ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم ظاہر ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بہتر طریقے سے کام ہو، ویزیبلٹی زیادہ نظر آئے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف ملے، اور وہ انشاءاللہ ملے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ احمد جنید صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین ایک بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد آ کے مزید بھی اسی حوالے سے بات ہوگی کہ فائر سیفٹی کے لیے کیا انتظامات ہونے چاہیے اور کیا ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ نہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فائر پروٹیکشن ایک بہت ہی اہم جز ہے، چاہے گھر میں رہنے والے ریزیڈنٹس ہوں یا آفیسز میں کام کرنے والے ورکرز ہوں یا کسی بھی بڑے پلازا، شاپنگ مال یا کسی بھی بڑی ہائی رائز بلڈنگ کے اندر موجود لوگ ہوں. سب کو فائر پروٹیکشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے یہ ممکن ہوتا ہے، اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں تو باقاعدہ اس کی ٹریننگز دی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سعید جدون صاحب، جو کہ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی فائر سیفٹی کمیٹی کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے آپ بانی ہیں. کراچی پورٹ پہ آپ نے بحیثیت چیف فائر آفیسر اپنی خدمات ایک طویل عرصے تک سرو کی ہیں، اور سانحہ گل پلازا میں more than 48 hours آپ نے being an expert of fire safety اپنی سروسز بھی پیش کی ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm really thankful. آپ ریپڈ سیفٹی کے بھی پیٹرن ان چیف ہیں، اور سانحہ گل پلازا جو کہ ایک بڑا المناک سانحہ بھی ہے، بہت سارے سوالات اور بہت سارے اسباق یہ سانحہ شہر کراچی کو دے رہا ہے. پہلے ہم اسی متعلق جاننا چاہیں گے کہ گل پلازا کے حوالے سے بات آئی کہ وہاں پہ فائر سیفٹی کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا. جب آگ لگی آپ بھی ان 2 راتوں میں وہیں پہ موجود تھے، کیا حالات و واقعات رہے؟ یقیناً کراچی ایک دکھی اور ایک اداس شہر بن چکا ہے مختلف حادثات کی وجہ سے. حالیہ حادثہ گل پلازا بہت سے گھروں میں ایک کوہرام ہے. ہم تو اگلے حادثے کے بعد شاید یہ سب بھول جائیں گے، لیکن جن گھروں میں میتیں گئی ہیں وہ ساری زندگی کی یہ ایک ٹریجڈی ہے. یہ ایک ناسور ہے، ایک زخم ہے جو ہمیشہ ان خاندانوں پہ لگا رہے گا. تو یہ حادثہ جو ہے کہتے ہیں کہ ڈونٹ لرن سیفٹی بائی ایکسیڈنٹ. حادثے سے ہمیں کچھ نہیں سیکھنا، حادثوں کے بغیر ہی سیکھنا چاہیے، لیکن اتنے المناک حادثات کے بعد بھی اگر ہم نہیں سیکھتے ہیں تو بڑی خوفناک بات ہوگی. آگ کی شدت کیا تھی؟ بینگ این فائر سیفٹی ایکسپرٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا ہے، اینی شاہدین نے تو اپنے طور پر بتایا، لیکن ایز این ایکسپرٹ آپ نے کیا فیل کیا تھا وہاں؟ جی، آگ کی شدت غیر معمولی تھی. نارملی جو انڈسٹریل آئل اینڈ گیس کی دنیا میں ٹمپریچر ملتا ہے وہ ہمیں یہاں ملتا ہے، جو مختلف قسم کے سوال پیدا کر رہا ہے. اچھا. لوگ 300-400 ڈگری سینٹی گریڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹمپریچر تھا، آئی ایم 100% شیور کہ مور دین 1000 ڈگری سیلسیس یہ ٹمپریچر تھا. تو یقیناً کچھ ایسے عوامل ہوں گے اس کے پیچھے کہ جن کو ایک گراس روٹ انکوائری ضروری ہے، انویسٹیگیشن. فلیمز دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. فائر ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور اس کے اب فورینزک ٹیسٹ کی ضرورت ہے. ہم اس کے اسموک کے کلر سے اور فلیم کے کلر سے بھی اس کا ٹمپریچر بتا سکتے ہیں کہ یہ جب آپ کہہ رہے ہیں آئل اینڈ گیس جیسا ایک ٹیمپریچر تھا، کہ اگر کسی ایسی انڈسٹری میں حادثہ ہو جہاں کیمیکل ہو، آئل ہو، اس کے فلیمز کیسے ہوتے ہیں، اس کا اسموک کیسا ہوتا ہے، اور ایک نارمل عمارت جس میں دکانیں تھیں وہ جب جلی ہے تو اس کا اسموک اور فلیم کیسے تھے؟ اس کے فلیمز جو ہے اور اسموک سب سے پہلے جو دور سے ویزیبل ہوتا ہے اس کی وائٹش ٹون ہوتی ہے. اچھا. اور جو آئل اینڈ گیس کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان میں اگر کوئی فائر ہوتی ہے تو وہ ڈینس تھک بلیک اسموک ہوتا ہے وہ. صحیح. تو یہ ٹون تو اس کی وائٹش تھی. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئل اینڈ گیس والا کوئی اس میں فیکٹر تھا. اگر آپ کو یلو فلیم ہو، ریڈ فلیم ہو، ڈیزلنگ وائٹ ہو، تو یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انٹینسٹی فلیمز کی کیا ہے. صحیح.
خود بھی جائے وقوع کا دورہ کیا اور وہاں پہ لوگوں سے ہم نے بات بھی کی اپنے پریویس پروگرام میں، تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چند منٹوں میں یہ آگ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچ گئی، حالانکہ 2.25 ایکڑ پہ بنی ہوئی یہ پوری عمارت ہے۔ تو کیا واقعی آپ نے تو اتنے سال کام کیا ہے، اتنی جلدی آگ پھیل جاتی ہے، اور اگر پھیلتی ہے تو اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں؟ جی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اتنا آگ کا تیزی سے پھیلنا۔ اچھا، جو ڈومیسٹک فائر ہوتی ہے، گھروں کی فائر، وہ 2 سے 5 منٹ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ صحیح، یہ تو ایک بزنس انوائرمنٹ تھا، اس میں فیبرکس خاص طور پہ بڑا ڈومینیٹنگ قسم کا مٹیریل تھا وہاں پہ۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے یہ آگ کا پھیلنا غیر معمولی نہیں ہے، آگ کی رفتار اتنی ہی ہوتی ہے۔ کیا جلنے کے بعد کوئی ایسا پروسیس ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا جس سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ آگ جو ہے بائی نیچر پھیلی ہے، یا اس کو کوئی ایسے عناصر ملے، کیمیکلز ملے جس کی وجہ سے اس کو آسانی ہوئی، جیسے اے سی کی لائن کا کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی آگ پھیل سکتی ہے؟ جی بالکل، اس میں جو دنیا بھر کے جو یورپین یا امریکن جتنے سٹینڈرڈز ہیں، کوڈز ہیں، ان کوڈز میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کوڈ موجود ہیں کہ روٹ کاز انالیسس اور ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن، اس کا فرینزک ٹیسٹ، امیڈیٹلی اس سین کو پریزرو کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو کارڈن کر دیا جائے اور اس میں سے کسی چیز کو نہ ہلایا جائے جب تک ایکسپرٹس آ کے اس کا فرینزک ٹیسٹ کے لیے اس کے سیمپل نہ اٹھا لیں مختلف جگہوں سے۔ پاکستان میں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ملبہ پہلے اٹھ جاتا ہے، انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ سین کی دھلائی کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک المیہ ہے ہمارے نہیں، ملک کا۔ آپ سین کو آپ کو پریزرو کرنا ہوتا ہے فوری طور پر، اور جب تک 2 سے 4 دن کے اندر اندر اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو جائے تب تک آپ کسی چیز کو نہیں چھیڑ سکتے۔ ہمیں روٹ کاز تک پہنچنا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ میں ناٹ ہیپن، نیکسٹ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے روٹ کاز انالیسس یہ ضروری ہے۔ جو اتنے حادثات ہوئے ہیں شہر کراچی میں، اگر ہم پچھلے سالوں کے بھی حادثات دیکھ لیں، تو کیا ان سارے سانحات اور حادثات کے بعد جو کہ ریلیونٹ ٹو فائر تھے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہم لوگوں نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے متعلقہ اداروں نے کوئی حکمت عملی اپنائی ہو تاکہ نیکسٹ حادثے کے وقت جو ہے وہ پرفارمنس دکھے؟ حادثات کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے شہر کی جو پاکستان کا ٹرینڈ سیٹر سٹی ہے، جی جی، پاکستان کا ہمارا اکنامک ہب ہے، پاکستان کا کماؤ پھوت ہے، یہ ریونیو جنریٹر ہے سب سے بڑا، اس کے اندر حادثات کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں 15 سے 20 اور کبھی 25 تک روزانہ حادثات ہو رہے ہیں۔ اچھا، روزانہ؟ وہ مائنر فائر جو ٹاک آف دی ٹاؤن نہیں بنتی، وہ جو ہمارے فائر فائٹر جاتے ہیں ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور امیڈیٹلی واپس آ جاتے ہیں، ان فائر کا تو کوئی تذکرہ نہیں۔ جو ٹاک آف دی ٹاؤن بنے گی، ٹاک آف کنٹری بنے گی، وہ آپ کے نوٹس میں ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی لسٹ بنا رہا تھا کہ ہمارے پاس جن کو نہ بھلائے جانے والے سانحات جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن چند ایک فوراً ذہن میں آئے واقعی کمی کے تحت بھی جو میں نے بنایا۔ بلدیہ ٹاؤن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، بہت بڑا حادثہ گزرا ہے ہمارے اوپر، 259 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، 200 ور دا ویمن، 850 لوگ موجود تھے اور 550 لوگوں کو ریسکیو کیا، لیکن پھر بھی 259 قیمتی جانیں چلی گئیں۔ سانحہ نشتر پارک کے اندر بہت بڑا دیندار لوگوں کا، علماء کا بہت بڑی لاٹ یہاں پہ حادثہ ہوا۔ سانحہ کارساز جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ ایک زخم ہے ہمارا آج تک، اس کے اوپر کوئی کیا ہوا گراس روٹ انکوائری کوئی پتہ نہ چلا۔ عاشورہ پہ گریٹ فائر آف پاکستان 60 بلین کا لاس ہوا۔ عاشورہ میں 3:30 بجے آگ لگتی ہے اور شام کو 6:30 بجے آئی واز دا فرسٹ رسپونڈر آن بیہاف آف کراچی پورٹ بینگ اے فیڈرل ایجنسی، میں نے رسپونڈ کیا تھا۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد بولٹو مارکیٹ پہ جو نقصان ہوا، پھر شیرشاہ برج گرا، ہم نے نقصانات دیکھے۔ گڈانی کے اندر 100 سے زیادہ لوگ ڈائلیوٹ ہو گئے، ہمیں ان کی ڈیڈ باڈیز ہی نہ ملی۔ آر جے مال کا حادثہ کل کی بات ہے، عائشہ منزل پہ ہونے والا حادثہ، گل پلازہ کا یہ حادثہ، یونین ایکسپورٹ سائٹ میں ایک کیمیکل فیکٹری ہے، 14 فائر فائٹرز قیمتی جانیں اپنی دے دی، شہید ہو گئے۔ ہمارے گل پلازہ پہ بھی ایک لڑکا جو ہے نظم آباد فائر اسٹیشن کا، فرقان، شہید ہوا ہے یہاں پہ، چھوٹی سی معصوم بچی اس کی رہ گئی۔ سانحہ کوآپریٹو مارکیٹ صدر، جس میں ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ 4000 سے زیادہ دکانیں چلی ہیں، ابھی 1 سال تو نہیں ہوا اس کو۔ سانحہ عباس ٹاؤن، کتنی بڑی واردات ہوئی ہے یہاں پہ، بے شمار لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایک در سے گزر گئے۔ سانحہ میران ٹاؤن، اس کورنگی کے اندر 70,000 سے زیادہ انڈسٹریز ہیں، ہمارے چاروں طرف انڈسٹریل زون پھیلے ہوئے ہیں، کوئی میوچل ایڈ ایمرجنسی رسپانس پلان نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، جیسے عائشہ منزل والا بھی آپ نے سانحہ گنوایا ہے، جی، تو نیچے جناب فرنیچر والوں کی شاپس تھیں، اوپر ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں۔ آگ تو اگر بھڑکے گی یا آگ پھیلے گی تو کوئی فائر سیفٹی کا نہ نیچے انتظام ہے نہ اوپر ریزیڈنٹس کے پاس انتظام ہے، کرنا کیا چاہیے پھر ہمیں؟ بڑے ٹچی اور بڑے نازک قسم کے سوال کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کراچی میں ایسی کئی بلڈنگز ہیں جن کی بیسمنٹ میں چھوٹی موٹی فیکٹری چل رہی ہے، گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ہے بزنس ہے، اور ساری آدھا دکانوں کا شاپ کا جو مٹیریل ہے وہ باہر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، سر فوڈ روڈ اسٹریٹ بن بلاکیج گئی ہے۔ ہے، جی، سلنڈر رکھ کے پورا وہ ریسٹورنٹ بنا دیا بالکل، شاپس کو، اور اوپر ریزیڈنٹس ہیں۔ میزانائن پہ آفیسز ہیں،
اوپر 4 منزلوں میں لوگ رہ بھی رہے ہیں. یعنی انڈسٹریل, بزنس, کمرشل, آفیشیل اینڈ ریزیڈینشیل, 5 قسم کی چیزیں ایک ہی جگہ موجود ہیں. نہیں اگر ہے تو پھر فائر سیفٹی کہاں ہے اس میں؟ یعنی اگر آگ لگ جائے نیچے تو اوپر والے کیسے بچیں گے؟ یا وہ آگ پھیلنے کا ویٹ کریں گے اوپر؟ جیسے عائشہ منزل کی عمارتیں اوپر تک پھیلی ہوئی, فرسٹ سیکنڈ فلور تک آگ گئی نا. ان 5 چیزوں کو اپروو کون کر رہا ہے ایک ساتھ؟ رہنے والے یا بات کی باتیں الگ ہیں. ہو پلانڈ, ہو اپرووڈ, ہو ڈیزائن دا سسٹم. جب تک وہ پراپرلی سیف فیسلٹی نہ ہو جائے اس میں رہنے کی اجازت ہوتی ہی نہیں ہے. ہو الاؤڈ ٹو ریزائڈ؟ جائیں جی آکوپائی کریں اور بزنس شروع کریں. کیا ہماری فائر بریگیڈ کی انتظامیہ یا فائر آفیسرز جو ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ دیواریں توڑ کے لوگوں کو ریسکیو کر لیتے اس ٹائم؟ یقیناً فورسیبل انٹری پریویلیج ہے, ایک رائٹ ہے, ایک حق ہے جو فائر ڈپارٹمنٹ کو حاصل ہے. وہ آسمان سے اترے, وہ دیواروں کو توڑ کے جائے, وہ زمین کھود کے جائے, اس کو اندر جانا ہے. سر یہ جتنے سانے ابھی تک آپ نے بھی گنوائے, ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ فائر سیفٹی والوں نے جو ہے نا وہ دیواریں توڑ کے ریسکیو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ فائر سروس کو تھوڑا سا آپ کو اندر جا کے سمجھنا ہوگا. ایک تو اس میں آدھے سے زیادہ لوگ سن کوٹا پہ ہوتے ہیں کہ ابا کا ڈپارٹمنٹ ہے چلاتے رہو. دوسرا, اس ڈپارٹمنٹ میں اس کی لگامیں کہیں اور ہوتی ہیں. اگر گاڑیاں 50 نہیں ہیں, وہ 50 خراب ہیں تو فائر چیف ذمہ دار ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ مینٹیننس میری ذمہ داری ہی نہیں ہے, اس کا کانٹریکٹر الگ ہے, اس کا ڈائریکٹر صاحب ہی الگ ہے. یہ مختلف جگہ پہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا باندھ متی نے کنبا جوڑا. فائر ڈپارٹمنٹ ہمارا ایسا بن کے رہ گیا. اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا. پریولیج ہے. کسی سے پوچھا میں نے امریکہ میں کہ اگر پورے نیو یارک کو ایویکیوٹ کرنا پڑ جائے, خالی کرنا پڑ جائے, تو ہو ہیز اے رائٹ ٹو آرڈر دس؟ تو کہتا ہے جی فائر چیف. اچھا, فائر ڈپارٹمنٹ نیو یارک کہے گا, ورنہ گورنر نہیں کہہ سکتا, اس کا میئر نہیں کہہ سکتا. یہ پریولیج حاصل ہے صرف فائر ڈپارٹمنٹ کو. سعید جزون صاحب یہ ضرور ہمیں بتائیں ناظرین کو بھی کہ فائر سیفٹی کے کیا کیا ایسے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں, اور کیا ایک عام شہری بھی ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے تاکہ کوئی ایسا حادثہ ہو تو وہ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچا سکے. یقیناً مختلف قسم کے ہتھیار, اوزار اور احتیاطی اقدامات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. یہ ایجنسیز کے پاس تو مینڈیٹری ہیں, لیکن عوام الناس بھی اپنے طور پر اگر اپنے گھروں کو ہوم سویٹ ہوم, میرا گھر میری جنت کہتے ہیں, تو اس کو جنت بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو. سب سے پہلے یہ فائر ایکسٹنگوشر, یہ بوتل والا جن ہے. یہ ہمارے سے ہمیشہ سے ہماری خواہش تھی کہ ہمارے پاس وہ بوتل ہو جس میں جن بند ہو. آگ ہماری بڑی اچھی دوست ہے, لیکن جب یہ دشمن بن جائے تو یہ پھر کسی کی اپنی نہیں ہوتی. ہمارا وہ سویٹ ہوم اگر آگ میں انوالو ہو گیا, جس گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں اس میں انوالو ہو گیا, تو یہ بوتل والا جن حاضر ہوگا اور آپ سے حکم مانگے گا کہ کیا کروں آقا. تو آپ کہتے ہیں یار دشمن کو دوست بنا دیں. بہت آسان ہے اس کو چلانے کا طریقہ. اس کو چلانے کا طریقہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. دوسرا, فوری طور پر ہمارے باڈی پارٹس ہیں یہ بڑے نازک ہیں, بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, بڑے حساس ہیں. خاص طور پہ رسپونڈر جو اندر جاتے ہیں ان کے پاس ہیلمٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ان کو اپنی پروٹیکشن, جیسے ہیڈ پروٹیکشن میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ڈیبریز گر رہا تھا, وہ فرقان جو ہے اوپر سے جو کوئی ایک لنٹو گرا ہے, کنکریٹ گری ہے, اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اگر پراپر جو سٹینڈرڈز پہ بنا ہوا ہیلمٹ اسے پہنا ہوتا تو یہ ہلاکت بچ سکتے تھا. مطلب آپ ہی کہہ رہے ہیں ہیلمٹ اس کو نہیں روک سکا اس ٹائم؟ ہیلمٹ اس لیے کہ وہ جو ہیلمٹ ہوتے ہیں یہ سیفٹی ہیلمٹ, یہ کچھ اور طرح کی چیز ہے. صحیح. فائر فائٹر کا ہیلمٹ کچھ الگ ہوتا ہے. آج کا کوالٹی, اس کی ہر چیز. یس, یہ اسٹینڈرڈ اینڈ اپرووڈ, یہ یو ایل لسٹڈ, ایف ایم اپرووڈ, پتہ نہیں کیا کیا اس میں معیارات ہے اس میں. اب ہمارے ہاں دنیا میں ماڈرن ورلڈ کے اندر ایسے ہیلمٹ آ چکے ہیں جن کی 2.5 سے 3 لاکھ روپے مالیت ہے. ایک ہیلمٹ؟ جی, ایک ہیلمٹ پورا پہنا ہے. نیک پروٹیکشن اس کے اندر ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کا تھرمل امیجنگ کیمرہ موجود ہے جو آپ کو 2 دیواریں گرم ہیں وہ بتائیں گی اس کے پیچھے فائر ہے. اچھا. پھر اس کے علاوہ اس کا کمیونیکیشن, اس شور شرابے میں, ہنگامے میں وہ اپنے چیف سے, اپنے باس سے, اپنے کولیگ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر واقی ٹاکی کمیونیکیشن موجود ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل سعید جزون صاحب, بہت آپ نے بنیادی ایڈوائز دی ہے اس شہر کے لیے جس کے پاس اپنا ایک سمندر پورا موجود ہے اور پھر بھی وقت پہ اس کو پانی نہیں ملتا. تو یہ المیہ ہے اور اداروں کی ایک کوتاہی ہے. ناظرین ایک بریک کی جانب جائیں گے اور بریک کے بعد بھی مزید بات ہوگی کہ جو بڑی بڑی یہ بلڈنگز اور عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر کیا انتظام ہے اور بلڈرز ایسوسی ایشن اس میں کیا رول پلے کرتی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہر کراچی میں جہاں عمارتوں کا ایک جنگل دکھائی دیتا ہے اور انہی عمارتوں کے لیے جو اسٹینڈرڈ مختص کیے جاتے ہیں اس میں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا یعنی آباد کا ایک بہت بڑا کردار ہمیں دکھائی دیتا ہے. آباد کا کردار پاکستان کی اکانومی میں بھی ہے. آباد کا کردار پاکستان کی اس انڈسٹری سے بھی وابستہ ہے جو بہت زیادہ روزگار پیدا کرتی ہے. اور آباد ہی اس وقت گل پلازا سانحے کے بعد ان تمام تر پہلوؤں کو اجاگر کرنے والا وہ واحد ادارہ دکھائی دے رہا ہے جس کی اگر ہم ٹائم لائنز دیکھ لیں یا گائیڈ لائنز دیکھ لیں تو شاید ایس بی سی اور کے ڈی اے کے افسران بھی اس پر عمل پیرا ہو کر
کئی انسانی جانوں کو محفوظ بنا لیں. لیکن یہ گل پلازا سانحے کے بعد آباد کی جانب سے کیا کیا باتیں سامنے آئی ہم نے میڈیا سٹوریز میں تو دیکھا. آج ہم موجود ہیں آباد میں چیئرمین آباد جناب حسن بخشی صاحب کے آفس میں اور ان سے ہم بات کریں گے, گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں جناب؟ الحمدللہ. آپ نے ہمیشہ کراچی والوں کا, پورے پاکستان کا درد ہمیشہ محسوس کیا ہے, اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جو ریلیونٹ ٹو بلڈرز یا بلڈنگز یا پلازا, ہمیشہ اس پہ آپ نے جو ہے فیکٹس رکھے ہیں. گل پلازا والے سانے میں ساری چیزیں اب کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. کوئی فائر سیفٹی سسٹم موجود نہیں تھا, اور آپ نے متعدد بار, پچھلے 1.5 سال پرانے آپ کے کلپس موجود ہیں, آپ نے ہمیشہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. کیا آباد کی بھی نہیں سنوائی ہوتی؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہم سب لوگ ان لوگوں کے لیے تعزیت کرتے ہیں جن کا لائف لاس ہوا اس حادثے میں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو زخمی ہیں ان کو اللہ جلد از جلد صحت دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ناٹ اونلی پروونشل, فیڈرل اینڈ لوکل گورنمنٹ ان تمام لوگوں کی ریہیب کے لیے, ان تمام لوگوں کی داد رسائی کے لیے اپنا رول پلے کرے گی. جو چلے گئے ان کو تو نہیں لایا جا سکتا, بٹ پھر بھی ہم اپنا ایک رول پلے کریں گے, کیونکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ کراچی لائف میٹرز. بالکل بالکل. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی والوں کی لائف کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کراچی میں اتنے بڑے حادثے ہو جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہو. خیر, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بلڈنگ بنی تھی 20-25 سال پہلے. اس وقت فائر سیفٹی کوڈز کچھ الگ تھے, اسٹینڈرڈ کچھ الگ تھے, اور جیسے آپ نے کہا, میں نے نہیں پڑھا ابھی تک کہ اس میں کوئی سیفٹی کی چیزیں نہیں تھی موجود. اگر میں آپ کی بات کو مان لوں, اگر یہ جو امپارشل انکوائری ہونی تھی اس کی رپورٹ میں یہ آیا ہے, تو پھر ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. تو اگر نہیں تھے تو بلڈنگ کی جب آکیوپینسی دی گئی تو یہ سب چیزیں چیک کر کے دی جاتی ہیں کیوں دی گئی. گورنر سندھ نے خود یہ بات کہی کہ اگر کوئی ذرا سی کنسٹرکشن کوئی کرنے کھڑا ہو جائے اپنی کسی بھی گلی محلے میں, تو ایس بی سی اے یا یہ آ جاتے ہیں جناب, گورنمنٹ کے افسران آ جاتے ہیں, ان کی ٹیمیں آ جاتی ہیں. اتنا بڑا گل پلازا, اور ایسے کئی پلازے ابھی کہہ رہے ہیں کہ موجود ہیں ساؤتھ کے اندر ہی اور پورے کراچی میں, یا مالز موجود ہیں, وہاں پر بھی کوئی ایسا فائر ایگزٹ کا بنیادی انتظام نہیں ہے, فائر سسٹم کا نہیں ہے. آباد کا اس میں کیا رول ہوتا ہے؟ آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں جسٹ, آپ اس چیز کو اداروں کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں, یا یہ بلڈرز تو آپ کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتے ہیں نا جو یہ بناتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو کراچی میں نا جس طرح سال گزرتے جا رہے ہیں انسانی لائف کی کوئی ویلیو نہیں رہی, اور شاید کسی کی نظر میں بھی نہیں رہی ہے. روز یہاں ڈمپر کے نیچے 6 لوگ 10 لوگ مرتے ہیں. پورے پاکستان میں نہیں مرتے ہیں ایکسیڈنٹ پہ. واٹر ٹینکر کے پیچھے مرتے ہیں. کہیں ہو رہا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو رہا نا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بے حس ہو گئے ہیں لوگ. شاید ہم بھی بے حس ہو گئے, جو چلانے والے سسٹم ہیں وہ بھی بے حس ہو گئے, اور بیچارے مرنے والے بھی بے حس ہو گئے. تو یہ ایک حقیقت ہے اور ہم سب کو اس حقیقت کو ماننا پڑے گا. آباد کا کیا رول ہے؟ آباد کا ایڈوائزری کا رول ہے. آباد ریگولیٹر نہیں ہے. آباد کو اگر آپ کو ریگولیٹر بنانا ہے اور آباد کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو لیجسلیشن کے تھرو ہمیں ریگولیٹر بنائیں, اختیارات منتقل کریں, ہمیں بولیں کہ نقشہ پاس کریں, اور اس نقشے کے تحت بلڈنگ بننی چاہیے. اس میں جو بلڈنگ سیفٹی کوڈ ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. ایک بھی بلڈنگ اس کے خلاف بن جائے تو ہم ذمہ دار ہیں. کیا آپ کی ایسوسیشن نے کوئی ایسی ریسرچ کی بھی ہے, یا آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا ہے اسپیشلی کراچی کو لے کے, کہ جتنی ہائی رائز ہیں, چاہے ریزیڈینشل ہیں یا پھر اس طریقے کے مالز ہیں یا پبلک پلیسز ہیں, پلازے بنے ہوئے ہیں, یہ ان میں کتنوں میں فائر سیفٹی سسٹم ہے, ایگزٹ موجود ہے, یا سروے کرنے کی ضرورت ہے؟ بینگ این ایڈوائزری کونسل, کیونکہ آباد کا اگر یہ رول ہے کہ وہ ایڈوائز دے رہا ہے, تو ایڈوائز بھی وہی دے سکتا ہے نا جس کے پاس ڈیٹا پہلے موجود ہو. نہیں, دیکھیں ڈیٹا کلیکشن تو ایک بہت بڑا جاب ہے جو گورنمنٹ کا کام ہے, اور اٹس اے ویری کاسٹلی جاب ایز ویل. ڈیٹا صرف زبان پہ نہیں کلیکٹ ہوتا, ڈیٹے کے لیے آپ کو گراؤنڈ پہ جا کے سروے کرنا ہوتا ہے ایک بلڈنگ. تو میرا نہیں خیال یہاں کسی کے پاس ڈیٹا ہے, بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال میں جو بلڈنگیں بنی ہیں وہ اس سیفٹی کوڈز بہت بہتر انداز میں اس میں فالو ہوئے ہیں. گل پلازا کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں, اور اس قسم کی مزید کوئی ایسی چیز شہر میں رونما نہ ہو, اس کے لیے آباد کے پلیٹ فارم سے کوئی کیا جا رہا ہے کچھ میٹنگز یا کچھ آواز یا کوئی اجلاس؟ ہم بینگ اسٹیک ہولڈرز, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کنٹونمنٹ بورڈ, فائر سیفٹی, دا لوکل گورنمنٹ, دا پروونشل گورنمنٹ, اینڈ وہ PDMA جو ہے, جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ, وی شوڈ آل سٹ ٹوگیدر,
help each other to achieve this. And this is not possible in 3 days or 3 months. یہ 30-40 سال کا ملبہ آپ کہیں گے 3 دن میں سیدھا ہو جائے تو اٹ از بیسکلی یو آر ٹاکنگ ان ہوا میں بات کر رہے ہیں نا, یہ اس میں ٹائم لگے گا. اس طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا گل پلازا کی اپنی ایک ایسوسی ایشن بنی تھی, اس پہ تو سب سے پرائر ذمہ داری دکھائی دے رہی ہے کہ اگر وہ فائر سیفٹی کے انتظامات اور ساری چیزوں کا تعین کر لیتے ہیں, کیونکہ منتھلی تو چارجز وہی لے رہے ہیں. دیکھیے آپ کی بات 200%, 100 نہیں 200% صحیح ہے. دنیا میں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ریسیڈنٹس کے حوالے کر دی جاتی ہے بلڈنگ؟ کیوں صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں قانون ہے کہ ایک کنڈومینیم لا ہے اور جب بلڈنگ بنتی ہے 2 سال تک بلڈر ذمہ دار ہوتا ہے. یہ قانون پاکستان میں سندھ میں بھی ہے, 2014 میں سندھ اسمبلی نے پاس کیا. پر کمال دیکھیے 2014 سے 2026 ہو گئے, نیچے رولز ہی نہیں بنے. اور اس قانون میں یہ ہے کہ 2 سال بعد بلڈر ایک پراپر مینٹیننس کمپنی کو بلڈنگ ہینڈ اوور کرے گا جو کہ رجسٹرڈ ہوگی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں مختلف کیٹیگریز کے حساب سے, اور وہ لوگوں سے کنٹریبیوشن لے کے بلڈنگ مینٹین کرے گا. بہت شکریہ حسن بخشی صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. چیئرمین آباد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس چیز کو محسوس کرنا کہ مناسب چیزیں کرنے کے لیے, شہر کو بہتر بنانے کے لیے, شہر کو اپنی پوزیشن میں لانے کے لیے ایک ایسی پروفیشنل قیادت کی اور ایسے پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے جو واقعی اتھارٹی کے ساتھ, اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور شہر کا درد محسوس کرتے ہوئے ان چیزوں میں جو بگاڑ آ چکا ہے اس کو سنبھالیں بھی اور صحیح کر سکیں تاکہ اس قسم کے حادثات دوبارہ رونما نہ ہوں. اس پروگرام پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ فیس بک, ایکس اور یوٹیوب پہ کمنٹ کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.